जब तक अभी तक बिल पे साइन हुए नहीं है, मंसूबा मंजूर हुआ नहीं है, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। लोग जो है परेशानी का सामना भी कर रहे हैं, आपके कंटेनर्स नहीं पहुंच रहे हैं, आपके पास अशिया खुद नोश नहीं पहुंच रही है आपके हाँ, पास पंजाब आलू को तरस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वजूद ज़न कायनात का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाया कामयाबी है, जिस दौर में जो पजीराई भुट्टो साहब के बाद जब मिली, वो एक खातून रहनुमा को मिली, वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, जो कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी थी। और बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनको अल्लाह ताला ने औलाद के तोहफे से भी नवाजा और वालदा भी बनी। तो उन्होंने इस बात का सबूत दिया अमली तौर पर कि अगर औरत चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। आदिल कास्ट के तमाम प्रोग्राम्स में अब तक हमने कई मुतअद्दिद जमातों से, सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बात की, बट अब तक हम किसी भी खातून रहनुमा से बात न कर पाए थे। और ये मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो पहली खातून मेहमान है आदिल कास्ट में, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए वो अवाम की खिदमत में खुश हैं। मैं बगैर किसी तवक्कुफ़ के आपका तारुफ उनसे कराऊंगा। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की मेंबर हैं कराची में गडाफ टाउन से, और समीना ज़रदारी उनका नाम है। आए आपका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम समीना साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल से टाइम दिया आने का। आपसे मुलाकात, आपको बुलाने का मकसद बेसिकली कि हमारा जो पर्पज़ है वो ये कि आप एक अवामी खिदमत में खुश हैं। ख़वातीन की सियासत के बारे में आप क्या समझती हैं, क्या कहती हैं? देखें, ख़वातीन की सियासत एक ऐसी सियासत है कि ख़वातीन को जैसे कि हर आप फील्ड में देखेंगे, चाहे डॉक्टर फील्ड हो, चाहे आप लॉयर फील्ड में जाए, चाहे आप बाकी मुख्तलिफ आप दुनिया के जितने भी शोबात में देखेंगे तो ख़वातीन आपको पेश पेश नज़र आएंगी। तो सियासत में भी अगर ख़वातीन आप देखें कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एज़ाज़ हासिल है कि फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारी रही है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रही है, उनको देखते वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थी। उनको देखते हुए मतलब जो सियासी शऊर रखती है ख़वातीन, जो मतलब घरों में भी बैठ के एक होता है ना कि आपका इंटरेस्ट होता है, आप ख़बरनामा देख रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं और मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें एक घरेलू ख़वातीन के अंदर भी एक सियासी शऊर होता है, और एक आप पढ़ी लिखी जो एक लेवल पे ख़ातून होती है तो उनमें भी सियासी शऊर होता है। बात होती है दिलचस्पी की, तो माशाल्लाह हमारे पीपल्स पार्टी में तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़वातीन इस क्या कहते हैं इसको निभा रही हैं, इस जिम्मेदारी को। तो मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको यकसा प्लेटफॉर्म फराहम करती है, जो कि मोहतरमा का मिशन था कि उनको यकसा नुमाइंदगी, मतलब मेल फीमेल का डिफरेंस मोहतरमा के फ़लसफ़े में नहीं था, वो यकसा नुमाइंदगी देती थी। हाँ बिल्कुल। देखिए, हमें यहाँ पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा आपके वर्कर को सेम यकसा इज़्ज़त मिली है, और हमारी पीपल्स पार्टी वो पार्टी है कि वो गरीब से लेके आपके जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जो हम जैसे जियाली हम अपने आप को वो कहते हैं, हमें फ़ख्र महसूस होता है, हमें खुशी होती है क्योंकि हमें वहाँ से रिटर्न इतना अच्छा मिलता है, हमें इज़्ज़त इतनी मिलती है पार्टी की तरफ से कि हम वो बोलते हो, हम हर प्रोग्राम में अपनी अवलीन शिरकत, जैसे कहते हैं ना कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो कहीं भी हो, धूप हो छाँव हो, कहीं भी हो, तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम बगैर ये देखे हुए छोटे छोटे बच्चे घरों पे हैं या हमारे मतलब पेरेंट्स हैं, लेकिन हमारे अंदर एक जद्दोजहद, एक वलवला होता है कि हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, और पार्टी की तरफ से हमें हमेशा इज़्ज़त मिली है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अपने वर्कर को इज़्ज़त देती है। समीना ज़रदारी सियासत में कैसे आई? मतलब क्या ये ज़रदारी फैमिली का इन्फ्लुएंस है, मतलब कि फैमिली लेगेसी है, या आप जो है वो खुद ही आपकी दिलचस्पी थी सियासत में? मेरी दिलचस्पी खुद ही थी। मैं सियासत में आने से पहले मैं जॉब करती थी ना, PIA में मैं वर्कर थी, तो वहाँ पे हमारी एक यूनिटी होती है, एक मतलब यूनियन होती है, हाँ पीपल्स यूनिटी। मैं वहाँ पे उसका एक हिस्सा थी। मैं वहाँ पे भी अपने एम्प्लॉइज़ को जो होता है, जैसे कि उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए अपने मैनेजमेंट से बात करना, अपने मतलब के जो राइट्स होते थे एक एम्प्लॉई के, एक सरकारी मुलाजिम के, उस पे हम पहले से मैं बात करती रही हूँ। लेकिन उसके बाद ये था, मतलब मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मेरे अंदर एक जो होता है ना जरासीम, खिदमत का जज्बा, हाँ वो मुतारिक थी। बिल्कुल। और मैं वैसे भी एक सोशल जैसे वेलफेयर की वो
وہ ہوتی ہیں تنظیمیں اس میں اس کا بھی میں حصہ رہی ہوں. تو پیپلز پارٹی میں تو آنا میرا مطلب سمجھیں کہ میرا شوق تھا. میں چاہ رہی تھی کہ میں پیپلز پارٹی میں جاؤں اور میں جو ہوں نا اس طرح سے عوام کی خدمت کروں اور میں کوشش کروں کہ میں محترمہ کی طرح تو ہم نہیں ہو سکتے لیکن ان کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اپنے عوام کو جو ہے نا ریلیف جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے ریلیف دیں, ان کی خدمت کریں اور پارٹی کو اچھا کچھ ریلیور کریں. ہمارا معاشرہ کہا جاتا ہے کہ میل ڈومینیٹ معاشرہ ہے اور ایک گھریلو خاتون یا ایک پڑھی لکھی خاتون اس کا کارپوریٹ کلچر میں سرکاری اداروں میں ہی کام کرنا بہت ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ سمجھا جاتا ہے. بٹ آپ تو ماشاء اللہ سیاست کر رہی ہیں, بالواسطہ طور پہ آپ جو ہے وہ عوامی خدمت سے وابستہ ہیں اور آپ لوگوں سے بھی انٹریکٹ کرتی ہوں گی. ڈفرینٹ قسم کے لوگ بھی آپ کے پاس ہوتے ہوں گے. ٹاؤن کے اندر ہزار قسم کے مسئلے مسائل ہیں, لڑائی جھگڑے, بہت سی چیزیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بٹ اس کے اندر پھر بھی آپ کو جو اتنا اسپیس میسر ہے کہ آپ ایزیلی کام کر پا رہی ہیں؟ چیلنجز یہ دیکھیں اس بات سے تو ڈینائی نہیں ہے کہ میل ڈومینیٹنگ جو ہے نا یہ سوسائٹی ہے, لیکن آپ کو آپ کے اندر اپنی ایبلٹی کتنی ہے, آپ کتنا منوا سکتی ہے, آپ کتنا کام کر سکتی ہے, آپ میل کو فیس کس طریقے سے کر سکتی ہے. تو میں آپ تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی, جب میں جاب کرتی تھی تو میں مختلف کنٹریز میں نے ٹریول کیا ہے نا تقریباً. تو وہاں پہ آپ گھر میں کبھی کبھار 2 دن تک بھی نہیں آتے تھے, تو ہم لوگ وہاں پہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ آپ کا جو عملہ ہوتا تھا تقریباً زیادہ تر میل ہوتے تھے. انسان کو کانفیڈنس آ ہی جاتا ہے. آپ اگر چاہے نا ویسے بھی اگر آپ دنیا سیکھنی تو دنیا گھوم کے دیکھ لیں, گھوم کے دیکھ لیں. آپ اس طرح سے جب تک سفر کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ ہاں یہاں پہ دیکھیں آپ مختلف ملکوں کا یا مختلف شہروں کا جب پانی پیتے, جب آپ کو ہوا لگتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ کس نیچر کے ہیں اور آپ کس طرح سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ آسان ہے آج کل کے لیے, بڑی آسان سی بات ہے کہ گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی جو ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور گھاٹ کا پانی پی کے انسان سیکھ جاتا ہے. بالخصوص اگر کراچی کی سیاست کی بات کروں اور آپ کے ٹاؤن کی بات کروں تو یہاں پہ اگر میں اسپیسیفکلی آپ ایک خاتون نمائندہ ہیں, خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ہمیں بہت سے ایسے مسائل بھی سامنا کرنے پڑتے ہیں سیاست میں جو کہ اوپنلی ایڈریس نہیں بھی ہو پاتے. بعض اوقات بائسنس بھی ہوتی ہے, جینڈر بائسنس بھی ہوتی ہے, بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کے ٹاؤن میں کبھی ایسی شکایتیں آتی ہیں, آپ کے پاس کبھی کمپلینس آتی ہے کہ ہمیں عملہ پریشان کر رہا ہے, لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے ان کو ہینڈل کرتی ہیں؟ نہیں, شکایتیں ایسے تو نہیں آتی ہیں اس طرح کی. آپ کے ہاں یہ ضرور آتے ہیں. میرا 2 سال کا یہ ٹینیور رہا ہے, اس طرح کی کوئی شکایت آئی نہیں ابھی تک. لیکن لوگ ریکویسٹ ضرور لے کے آتے ہیں کہ جیسے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کہ یہاں پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور یہاں پہ ہمارا سیوریج سسٹم صحیح نہیں چل رہا, یا ہمارے پاس پانی واٹر سپلائی لائن نہیں ہے, یا ہمارا یہ جو گلی ہے یہ پکی نہیں ہے, اس کو پیور لگانا چاہیے. تو ان کی ریکویسٹ کو آن کرتے ہوئے وزٹ کر کے ہم پہلی جو ایک ہوتا ہے نا پرائورٹی اس چیز کو دیتے ہیں کہ جو لوگ جس کے ووٹ سے ہم اس سیٹ پہ آئے ہیں تو ان لوگوں کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور آپ اپنی نیک نیتی سے کتنا ٹینور گزار لیا آپ نے ٹی ایم سی کے ممبر ہوتے ہوئے؟ آئی تھنک 2 ایئرس. ہاں, ودن 2 ایئرز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ ایک یونین ٹاؤن کی ذمہ دار ہیں, تو ٹاؤن میں آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے, کیا آپ نے اچیو کیا وہاں پہ؟ دیکھیے میں اچیومنٹ تو میں جب بتاؤں گی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ والے جو بالکل پسماندگی ایریاز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مطلب ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پہ اس محلے میں سیوریج سسٹم اچھا ہونا چاہیے, یہاں پہ آپ اچھا پانی, میٹھا پانی کی لائن دے دیں, تو یہ کام میں نے کیے. اور مجھے اتنی یقین مانے اتنی خوشی اندر سے ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی دعائیں ملی مجھے, کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ مطلب کہ فرسٹ ٹائم کوئی لیڈی آئی ہے یہاں پہ ورکر جس نے اس طرح سے کھڑے ہو کے خود کام کروایا. تو مطلب جب لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے تو آپ کو سمجھو کہ وہ ریٹرن مل گیا, جو آپ نے محنت کی, جو آپ نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا. تو میں نے ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ جو میں نے ان 2 سالوں میں نے جو کام کروائے, تو میں نے روڈ گلیوں کو پیور بلاک لگوائے تھے, اور اس کے بعد میں نے جو ہے بیسیکلی تو پارٹی کا بھی وہ کام ہوتا ہے لیکن آپ کے ممبر کے اس سے حیثیت سے, تو باقی سیوریج لائن تھی اور ایک واٹر سپلائی لائن تھی, وہ میں نے کروایا تھا. کراچی کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو اس وقت میئر پاکستان پیپلز پارٹی کے اپوزیشن میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ہے KMC میں, اور جماعت اسلامی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی کی تباہی کا ذمہ دار MQM اور
پیپلز پارٹی ہے، جبکہ MQM کو کراچی کا جو مینڈیٹ حاصل رہا ہے تقریباً کم و بیش 35 سے 40 سال بلا شرکت غیر ان کے پاس رہا ہے، اور جماعت اسلامی بھی 2 دفعہ یہاں پہ ناظم نظامت شہر پہ وہ قابض رہ چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ابھی حالیہ میرے خیال ہے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کو 2-2.5 سال شاید ان کو ہوئے ہوں۔ تو آپ اس پہ کیا کمنٹس دیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کراچی کو تباہ کری، جبکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ میں دیکھیں آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب واضح طور نظر آ رہا ہے کہ ان کا سوال جو ہے وہ ڈوئل ہے، وہ یہ کہتے ہیں صوبے میں اختیار ان کے پاس ہے، انہوں نے ہمیں اختیار نہیں دیا۔ آپ دیکھیں صوبے میں اختیار ان کے پاس ہے، لیکن آپ نے پورا لوکل گورنمنٹ کی جو لوکل باڈی وہ تو سنبھالا ہوا تھا نا۔ آپ نے سٹی کے حوالے سے، آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ سٹی کے حوالے سے کتنا آپ نے کام کیا، کتنا ڈیلیور کیا، آپ نے KMC میں کتنا ورک کروا دیا، آپ نے پارکس میں، ڈسپینسریوں میں، آپ نے جو حالات تھے روڈوں کے، جو رش تھا، جو ٹریفک جیم ہوتا تھا آئے دن وہاں، اس دور میں تو بطہ خوری اور میں کیا بتاؤں کہ بوری بند لاشی ٹارگیٹ کلنگ ہی ہوئی کروائی جاتی تھی ان ٹینیور میں۔ اب آپ دیکھیں ان 2-2.5 سالوں میں آپ کو فرق ڈفرنٹ واضح نظر آ جائے گا۔ آپ اپنے پارکس کو دیکھ لیں، آپ اپنے ڈسپینسریز کو دیکھ لیں، آپ ریونیو دیکھیں کتنا جنریٹ ہوتا ہے، اور اب وہ گوشت کہاں دیکھوں؟ جہاں پہ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ہے وہاں دیکھوں، یا آپ پوری سٹی میں دیکھیں؟ آپ دیکھیں کہ برجز کا جال بچھایا جا رہا ہے، آپ انڈر بائی پاس دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے گوشت ملازمین کتنے تھے۔ ابھی جب بایو میٹرک سسٹم کر دیا گیا نا، آپ کو ہم جیسے میں ٹاؤن کے حوالے سے بتاؤں گی کہ ہمارے ٹاؤن کے اندر اتنے گوشت ملازمین نکلے، جب ان کی سیلریز اور وہ سارا کچھ دیکھا گیا تو کتنا سا پیسہ تھا جو لوگ کھا رہے تھے، اور وہ ابھی آپ کے ٹاؤن کو مل رہا ہے۔ آفیسرز کھا رہے تھے جو سرکاری ملازمین، وہ انہی کے دور حکومت میں جو ہو رہا تھا نا۔ ابھی ہمارے ٹینیور میں تو یہ ہوا کہ اس چیز کو پکڑا گیا، اس چیز کو واضح کیا گیا کہ یہاں پہ جتنے بھی گوشت ملازمین تھے اس طرح سے کام کر رہے تھے، تو ان کی جو سیلریز کے مد میں جو تھا وہ آپ کے پاس آ گیا، سورس آف انکمس جتنے بھی تھے وہ آپ کو جنریٹ ہو کے مل گئے۔ تو یہ ایک KMC کیا جو ہے نا وہ ایک میں کہوں گی کہ کامیابی ہے۔ KMC جو اس وقت سرپلس میں جا رہی ہے، پچھلے ادوار میں وہ خسارے میں جاتی تھی، آپ کے ادوار میں جو آپ کے دور میں جو ہے KMC جو ہے پروفٹ میں جا رہی ہے، بالکل۔ تو KMC اس وقت جو ہے مینلی جہاں تک میں دیکھتا ہوں میئر مرتضیٰ آپ کو اگر میں دیکھوں تو وہ کہیں اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پارک کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ کراچی میں صرف پارکس اور اسپورٹس کمپلیکس کی ضرورت ہے، باقی اور کوئی مسائل نہیں ہے شہر میں؟ دیکھیں نہیں، آپ پہلے دیکھیں پارکس کا کیا حال تھا، آپ کو نشائی جرسی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات سے ایگری کر لیا، پارکس بہتر ہو رہے ہیں، اسپورٹس کمپلیکس بن رہے ہیں، عوام کو تفریح مل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کراچی کا جو ٹریفک کا جو حجم ہے، کراچی کا جو پارکنگ مافیا ہے، کراچی میں جو پتھارے لگے ہوئے ہیں، اس سب کا حل کس کے پاس ہے؟ وہ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کسی کے پاس۔ آپ 2 سالوں میں اتنا کام کروا چکے ہیں۔ آپ پچھلے ادوار میں دیکھیں کہ کتنے سال جب سے میرے خیال میں پاکستان بنا ہے تو تب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع نہیں ملا تھا لوکل گورنمنٹ میں جو ہے کام کرنے کا۔ اب یہ 2-2.5 سالوں میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے اتنا سارا کام کروا دیا تو اگر ان کو موقع ملے گا آئندہ، کراچی کو تاک کے بڑے رہے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب، ہاں میئر مرتضیٰ وہاب صاحب ایک ہوتا کہ اس کے بڑے رہے ہیں وہ، بالکل میں وہی کہوں گی نا کہ وہ ہمارے جیالے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ڈپٹی میئر بھی ہمارے جیالے ہیں اور میئر بھی جیالے، اور تقریباً بہت سارے ٹاؤن میں آپ کو سارے کتنے ٹاؤن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اس وقت کراچی میں؟ تقریباً میرے خیال میں تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ایک آدھ کوئی ہوگا، مجھے کنفرم نہیں، ہاں تو کچھ ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ KMC کا فوکس کیا ہے کراچی میں؟ وہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ KMC کراچی میں ایٹ لارج کرنا کیا چاہتی ہے، کیا تبدیل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں KMC کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے آپ کی نا ہیلتھ، آپ اگر اچھی آپ کی ہیلتھ ہے، آپ کا ہیلتھ سسٹم پہ کام ہو رہا ہے، آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ کام ہو رہا ہے، ایک ملک کی، ایک سٹی کی ریڑھ کی ہڈی یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے اگر آپ KMC کام تو نہیں ہے، تو سندھ حکومت کام کر رہی ہے، KMC کام تو ڈسپینسریز کو فعال کر رہا ہے۔ ہاں ڈسپینسری کو فعال کرنا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں KMC لوکل گورنمنٹ میں آپ کی جابس بھی آتی ہے، لوکل گورنمنٹ میں آپ روزگار بھی دیتے ہیں، لوکل گورنمنٹ میں آپ ترقیاتی کام بھی کرواتے ہیں، جس میں آپ کی اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہے، جس میں آپ کا سیوریج سسٹم ہوتا ہے، جس میں آپ کا واٹر سپلائی ہوتا ہے، جس میں بہت سارے پارکس کا کام ہوتا ہے، لیکن یہ کام پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ اس کام کو ابھی
کیا جا رہا ہے، مطلب کہ KMC ورک کر رہی ہے. آپ کو 2-2.5 سالوں میں اتنا ورک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو 2-2.5 سال اگر مزید گزریں گے تو میرے خیال میں تو کراچی روشنیوں کا شہر دوبارہ ہو لوگ تو جائے. کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی MQM سے ڈیل ہوئی ہے اور 2 سال بعد میئرشپ جو ہے MQM کے پاس جانی ہے. نہیں دیکھیں، لوگوں کا تو میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کو جہاں موقع مل جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں ہم نے ڈی گریڈ کرنا ہے یا کہاں ڈاؤن کرنا ہے، تو لوگ تو یہ باتیں کریں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ووٹ پہ آئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میئر جیالہ بنا ہے وہ یہاں پہ آپ 100% جیسے ووٹ لے کے وہ بنا ہے، وہ کوئی اس طرح کی اس میں ڈیلنگ میں نہیں آیا. یہ ہماری ایک کامیابی ہے کہ KMC کو جو ورک کر رہا ہے، اور KMC کا جو ممبر ہے، جو میئر ہے، وہ ہمارا جیالہ. یہ ہماری کامیابی. آپ کانفیڈنٹ ہے کہ میئرز جو ہیں اپنا ٹینر پورا کریں گے اور اس کے بعد بھی میئر پیپلز پارٹی کا بنے گا انشاءاللہ. چلیں کراچی کی سیاست سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے. وفاق اس وقت سندھ میں دریا سندھ میں سے 6 نئے کینالز بنانا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بہت واضح ہے. وفاق کہتا ہے کہ میں باہمی مشاورت کے بغیر کینال بننے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر کینالز بنے تو ہم حکومت سے الگ بھی ہو جائیں گے. اور حالیہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں CCI کا اجلاس بھی کال ہوا، اور ایجنڈے میں یہ بات رکھی گئی کہ بھائی باہمی مشاورت کے بغیر سندھ میں 6 تو کیا ہے کینال بھی نہیں بنے گا. لیکن آپ بینگ اے سندھی سٹیزن، سندھ میں رہائش ہونے کے مطلب ایک ساتھ سیاسی وابستگی آپ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ سندھ میں سندھ کی شہری بھی ہیں. بالکل. اگر وفاق آپ کے پانی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے، آپ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی پوری اگلی نسل تباہ ہو جائے گی اگر پانی پہ موجودہ جو اس کا کیا حال ہوگا؟ موجودہ کا تو حال، وہ بیچارے دھرنے اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرانے کے شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہر طبقے سے، ہر اس سے لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک سیریز جو جلسوں کی مختلف سٹیز میں آپ دیکھا ہوگا کہ اسٹارٹ کی ہے، اور اپنے جلسے ریکارڈ اور اس میں احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ نے چیئرمین صاحب کا موقف بھی دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے بیان دیا ہے ان کے اگینسٹ جا کے. تو اس کے جو موجودہ لوگ ہیں، پہلے ہی جو سندھو دریا تھا وہ پانی کی شارٹیج میں چل رہا تھا. پہلے ہی سندھ کے لوگ جو ہے نا پانی کی شارٹیج میں چل رہا تھا. اگر مزید 2 اس طرح کے وہ بنائے گئے، 6 کینال بنائے گئے، تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ آئندہ جو نسل ہے اس کی سمجھو کہ ان کو ایک تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور ہمارے جو معیشت ہے وہ تباہ ہے. اور اس میں ہم بھرپور حصہ لے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے، اور باقی آپ کو مختلف جتنے بھی اس سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، وکلا برادری ہے اور باقی جو عام عوام ہے اور مختلف پارٹیز ہیں، سب اس پہ احتجاج، سراپا احتجاج ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے سندھ کی عوام کا. اور چیئرمین صاحب جیسے آپ نے کہا کہ CCI کا اجلاس کے لیے وہ کیا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. آپ نے بات کی وکلا برادری کی. میں خود ایک وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہوں. جی. میں دھرنے پہ نہیں، میرا موقف ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. سندھ کے پانی پہ ڈاکے کی حد تک تو میرا بھی موقف سیم ہی ہے کہ سندھ کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. صوبے کی یا ملک کی جو حکمران جماعتیں ہیں وہ افہام و تفہیم سے، ڈائلاگ کے ساتھ، پلیٹ فارم کے ساتھ، کیونکہ دونوں کے پاس سینٹ بھی ہے، دونوں کے پاس قومی اسمبلی بھی ہے، دونوں کے پاس صوبائی اسمبلی بھی ہے، دونوں کے پاس کانفرنس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی ہیں. وہ اپنے اپنے ایجنڈے وہاں پہ بیٹھ کے ایڈریس کر سکتے ہیں. جب تک ابھی تک بل پہ سائن ہوئے نہیں ہے، منصوبہ منظور ہوا نہیں ہے، امپلیمنٹ ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی بھی XYZ ہو، اگر وہ ملکی آمد و رفت بند کر دے، دھرنا دے دے، ملک میں رسد بند کر دے، ملک میں اشیاء خود انوش کی شارٹیج ہو جائے، کاروبار تباہ ہو، معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، آپ نے یہ جو سوال کیا بالکل اس چیز سے ڈینائی نہیں ہے کہ ملک کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ان دھرنوں کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے پریشانی کا سامنا بھی کر رہے ہیں. آپ کے کنٹینرز نہیں پہنچ رہے ہیں، آپ کے پاس اشیاء خود نوش نہیں پہنچ رہی ہے. ہاں، پنجاب آلو کو ترس رہے ہیں. بالکل وہ نہیں پہنچ رہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم چھوڑ دیں، گھر بیٹھ جائیں اور یہ دھرنے نہ دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بولیں گے کہ کینالز نہیں بنا؟ یہاں پہ تو آپ اپنی پارٹی کے خلاف جاری ہیں. آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو احتجاج کریں گے پلیٹ فارمز پہ، ہم سندھ اسمبلی میں احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں، سندھ اسمبلی میں بھی ہماری پارٹی خود جلسوں کے صورت میں نکلی ہے. میں بحث کر رہا ہوں.
پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ میرے پاس اسمبلی کا پلیٹ فارم ہے, مجھے وہاں احتجاج کرنا ہے, میرے پاس نیشنل اسمبلی ہے, میرے پاس CCI ہے. ایک منٹ, میرے پاس, میں نے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے بھی لے لیا. دھرنے دے کے عوام کی زندگی اجیرن ہم نہیں کریں گے, ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے, ہر حد تک احتجاج کریں گے, جلسے کریں گے, مورچے کریں گے, لیکن عوام کی زندگی متاثر نہیں کریں گے. یہ لوگ تو جو ہیں عوام کی زندگی متاثر کریں گے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سوچیں, دیکھیں اگر یہ پانی جو 6 کینال بن گئے, منظوری ہو گئی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی نسل کو زندہ رہنے کے لیے کیا نہیں چاہیے؟ آگے آنے والی نسل کی بات کریے, میں تو موجودہ نسل کو ہی جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھتا مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ مسئلہ صرف سندھ کا نہیں ہے. سندھ کا نہیں ہے یہ دیکھیں, یہ مسئلہ آپ کا پورے سندھ جو ہے نا, انٹیریل سندھ ہے, لیکن یہ آپ کا کراچی, حیدرآباد جو بڑے بڑے سٹی ہے نا, ان کا بھی یہ مسئلہ ہے, ان کو بھی احتجاج کرنا چاہیے. کراچی پانی کا ویسے ہی سب سے مشکل علاقہ ہے, کراچی میں پانی ٹینکر سے آتا ہے. دیکھیں سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر صوبہ سندھ سے دریا سندھ سے پانی کراچی آتا ہے تو گھروں کو پانی ملتا ہے, گھروں کو پانی ملتا ہے تو وہی پانی انڈسٹری کو بھی ملتا ہے. کراچی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, معیشت یہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے. یہاں پہ کشمیری, گلگتی, افغانی, XYZ, میرا خیال ہے کوئی بنگلہ دیشی جو بھی ہے, تمام مکتفہ فکر سے لوگ تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ آگے اپنے ذریعہ معاش روزگار کے لیے کام کرے ہوتے ہیں. جب گھروں کو پانی نہیں ملے گا تو صنعت کو پانی کہاں سے ملے گا؟ جب صنعت کو پانی نہیں ملے گا تو نہ تو پھر کوئی لیبر ہوگی, نہ پروڈکشن ہوگی, نہ کوئی ایکسپورٹ ہوگی, معیشت کا پہیہ بیٹھ جائے گا. جب معیشت کا پہیہ بیٹھ جائے گا تو یہ جو غیر مقامی افراد ہیں یہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور ان کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. تو پانی کا مسئلہ صرف پاکستان میں صوبہ سندھ اور کراچی کا مسئلہ تو ہے نہیں, یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو یہ بات ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ دیکھیں ابھی چیئرمین نے یہ CCI کا جو اجلاس کال کیا ہے, اور اس میں پرائم منسٹر کو بھی وہاں پہ بولا ہے کہ یہ ہم اجلاس کریں گے اور ہم اپنا پانی کی جو ہمارے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, بیسیکلی تو میں یہی کہوں گی, اس پانی کے بند ہونے کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نیکسٹ وہ ہوگا کہ یہ پانی اگر بند ہو گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی, ان کے پاس حکومت کیا کرے گی. تو حکومت کے پاس اور بھی آپشنز ہے, ہاں آپشنز ہیں, وہ وقت آنے پہ شو کرائے گی, وہ کچھ پتہ ہے. ہاں کراچی کی بات کرتے ہیں واپس. کراچی میں اس وقت نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے ڈمپر مافیا سے. اب یہ ڈمپر مافیا کے مختصر سوال اس کے بعد آپ سے کروں گا, اس کے بعد پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے. کراچی میں اس وقت آپ کراچی کی سیاست کو بہت باریکی سے دیکھتی ہیں, یہاں پہ خاتون رہنما بھی ہیں. کراچی میں ڈمپر کی جو واقعات ہے, ڈمپر یا میرا خیال ٹینکر جو بھی ہے, یہ جو قتل ہو رہا ہے, یہ لسانیت ہے یا کوئی حادثہ؟ دیکھیے یہ لسانیت ہی لگ رہی ہے مجھے, جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ اس میں کراچی کے روڈ انفراسٹرکچر کی تباہی کا کوئی ہاتھ نہیں. تباہی کا ہاتھ آپ دیکھیں گے, آپ کا ٹریفک نظام کتنا دھرم بھرم ہوا ہے. آپ اب میں یہاں سے یہاں تک آئی, میں گھنٹہ تو پورا ٹریفک میں پھنسی رہی, حالانکہ کوئی دھرنا بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ٹریفک آپ کا اتنا ہے, اور اس کے بیچ میں سے پانی کے ٹینکر گزر رہے تھے, ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی آنے کی, اور ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے, ہر کسی کو اپنے مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے. آپ کے بائک کے, آپ نوجوان نسل آپ کو پتہ ہے کہ بائک کے کس طرح سے چلا رہی ہوتی ہے, اور اتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا, اس پہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے, آپ کی ٹریفک مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے. کہ لسانیت کیسے ہوئی؟ آپ نے پہلے کہا لسانیت ہے. لسانیت کا آپ اس کو جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں نا, کہ اس میں تھوڑا سا ٹچ مجھے لسانیت کا بھی لگ رہا ہے. کہ یہ دیکھو دو طرح کی چیز, ایک جماعت ہے جو اس کو ہوا دے رہی ہے, ہوا دے رہی ہے. آپ دیکھیں, اب جب تک آپ کے گھر کو کہتے ہیں نا, گھر کے چراغ سے ہی آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے, تو آپ کے گھر کے اندر ہی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کو یہ ہوا دے رہے ہیں, اور لسانیت کی طرف نوجوان نسل کو, اور آپ کے جتنے بھی بیچارے وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا سینس نہیں ہوتا, جو اتنے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جن کو اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو وہ اس چکر میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. ان کو وہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, لیکن وہ لسانیت کی آگ لگانے والے اپنا کام کر جاتے ہیں. ایک آخری کمنٹ, خواتین کو کیا میسج دیں گی بینگ اے سیاسی رہنما؟ دیکھیے خواتین کو پہلے تو مضبوط ہونا چاہیے, جہاں پر بھی ہیں, جس فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی آپ سیاست میں ہی کام کریں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ آج کل بیوٹیشین ہے, ڈیزائنر ہے, جہاں بھی ہے, پہلے تو خواتین کو بہت مضبوطی کے ساتھ اپنا رول ادا کرنا چاہیے اپنی فیلڈ میں. سیاست کرنی چاہیے,
نہیں وہاں پہ سیاست کا مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی ضرورت ہے سیاست کی. وہاں پہ تو آپ اپنے کام سے سیاست کی تو ضرورت ہمارے گھروں میں بھی ہے, وہاں بھی ہو رہی ہے. سیاست نہیں, وہ سیاست میں اگر گھر جب سیاست کے اس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں, پھر وہ گھر نہیں رہتے. تو گھروں کو سیاست سے دوری رکھا جائے. لیکن سیاست کے دو رخ ہے. اگر آپ نے اچھی طریقے سے اچھی سیاست کی اور لوگوں کو ڈلیور کیا, اور لوگوں کے جو ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک نعرہ تھا, روٹی کپڑا اور مکان. تو اگر آپ روٹی کپڑا مکان, اگر آپ غریب عوام کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو روزگار دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہی آپ کی جابس آپ کی وہ ملی ہیں, اور وہ کتنے سال سے کسی کو نوکری نہیں ملی. پابندی بین, وہ دیکھیں جتنے بھی سال گزرے ہیں نا, پیپلز پارٹی وفاق میں نہیں تھی. آپ دیکھیں پی ٹی آئی تھی. اچھا, صوبہ سندھ میں جابس کے جو ایڈس نکلتے ہیں تو کسی نہ کسی کو مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر وہ کورٹ میں جا کے ہاں آرام سے ڈبیٹ کریں گے. اس میں بہت زیادہ ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس میں اب اگلی جماعت اٹھ کے آ جاتی ہے, پھر اس کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں ایشوز کو, اور پھر بین ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں بہت ساری ہیں جس پہ ہم آرام سے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آپ خواتین کو یہ میسج دیتی ہیں کہ ان کو اب ہر شعبے میں جہاں جہاں ہے وہاں پہ وہ کانفیڈنٹ ہو, کانفیڈنٹ. آپ کا جب تک کانفیڈنٹ لیول بحال نہیں ہے نا, تو آپ کسی کام میں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو منوا نہیں سکتی. آپ کا کانفیڈنٹ بہت معنی رکھتا ہے. آپ اپنے کانفیڈنٹ لیول کو بحال رکھیں, اور اس کانفیڈنٹ کو لے کے چلیں, اور اپنے جو آپ کا شعبہ ہے اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ. سمیرہ زرداری صاحبہ کی اس بات کے ساتھ کہ سیاست اچھے کے لیے کریں, برے کے لیے نہ کریں, کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گا اس جملے کے ساتھ کہ سیاست میں اگر اچھے عوامل سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو سیاست میں برے عوامل کو اسپیس مل جاتا ہے. اس وقت پاکستان کا سیاسی ماحول بہت پراگندہ ہے. مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سیاست کو گالی سمجھتا ہے, اور اگر پڑھا لکھا طبقہ, پڑھا لکھا شخص سیاست میں ملوث ہے, سیاسی جماعت سے وابستہ ہے, سیاسی ذمہ داری رکھتا ہے, تو اس کو اس کے دوست احباب اس کو بڑی عجیب و غریب اور معیوب نظروں سے دیکھتے ہیں, یار یہ سیاسی آدمی ہے, یہ سیاسی آدمی ہے. تو بات یہ کہ ہم وہ لوگ جو برملا کھلے عام سیاست کر رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہوتے ہیں جو ڈھکے چھپے پسے پردہ ڈپلومیٹک وے میں رشتوں میں گھروں میں سیاست کر رہے ہوتے ہیں. سیاست گھروں میں کرنے کے لیے نہیں ہوتی, رشتوں میں کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ڈپلومیسیز آپ باہر کی دنیا میں اپنی اور عوام کی بہتری کے لیے کریں تو بہت بہتر ہے, لیکن گھر میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں, رشتوں میں دراڑ ڈالیں, تو وہ سیاست ہی وہ منافقت کہلاتی ہے. اسی طرح کا طرز اگر اپنی سیاسی جماعتوں میں اپنائیں گے تو بھی نقصان اٹھائیں گے. منافقت اور ڈول فیسز آپ جہاں بھی لے جائیں گے وہاں آپ کو نقصان ہی ہوگا. اور سیاست ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ہر معاملے میں, جس طرح سے معیشت, اکنامکس آپ کے ہر معاملے میں شامل ہے, سیاست آپ کے ہر معاملے میں شامل ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا, اور بالخصوص کراچی کی خواتین, پاکستانی خواتین نے محترمہ سمیرہ صاحبہ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. باتیں بہت ساری تھیں, وقت بہت قلیل تھا. کوشش کروں گا کہ جلد ان کے ساتھ دوبارہ ایک نشست ہو اور آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں جو ہے وہ ویمن امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی ڈسکس کی جائیں. اس دعا کے ساتھ کہ پائندہ رہے میرا وطن پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.